वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि सियासत में बहुत कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत एक बार फिर नया रुख इख्तियार कर रही है। हालिया दिनों में बानी PTI की हिदायत पर पार्टी के पंजाब असम्बली में मौजूद अरकान को तमाम कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया गया और पार्टी के इस फैसले से ये ज़ाहिर होता है कि वो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम, अदालती फ़ैसलों और ख़ास तौर पर जो सियासी हालात हैं ना, उन पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। ताहम PTI ने इन कमेटी से अलहदगी इख्तियार करके एक गैर मामूली पैगाम दिया है कि वो मौजूदा निज़ाम को मौसर या काबिल कबूल नहीं समझते हैं। तो अब मज़ीद इसी हवाले से हम बात करेंगे कि PTI के इस अमल से पार्टी को फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, क्या होगा आगे आने वाली सियासत में या आगे आने वाले दिनों में। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नईम मसूद साहब हैं। उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। वालेकुम। नईम साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो PTI ने एक सियासत में उनकी नया रुख इख्तियार किया है, उनकी ट्रेन ने एक पटरी से उतर के बल्कि अपनी पटरी से उतरना चाह रही है इस्तीफों की शक्ल में, क्या कहेंगे? इससे फ़ायदा होने वाला है PTI को या नुकसान होगा? आपने सुबह सुबह इस्तेलाह इस्तेमाल की पटरी पे। गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो फिर गाड़ी का पटरी पे आज खुद चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुमकिन ही नहीं होता। पटरी तो आप बदलें तब अगर उसका पैसेंजर्स को फायदा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने फरमाया कि एक नया रुख है, एक गैर मामूली मामला है, उन्होंने पार्लिमानी पार्टियों से PTI मुस्तफ़ी हो गई है, इसका मुझे कौम को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। कौम को पार्लिमानी जो प्लेटफॉर्म है उस पर दो लोग फ़ायदा पहुँचाते हैं, एक वो जिसे आप हुकूमत कहते हैं, एक वो जिसे अपोजिशन कहते हैं। जिस मुल्क की अपोजिशन कमज़ोर हो, ये समझ लीजिए कि उसका सिस्टम पार्लिमानी नहीं है या वहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अब मुझे इसमें जहाँ तक जो मैं समझाऊँ या जो मैं देख रहा हूँ, PDM की हुकूमत से पहले जब PTI की हुकूमत थी, फिर PDM फेज़ के बाद एक ओरिजिनल सो कॉल्ड ओरिजिनल फेज़ आई, तो आप देखें कि PTI पूरे का पूरा रिलाय करती है KPK के वज़ीर आला निकले, KPK के सियासतदान निकले, वो कारकुनान निकले, वो लाहौर में भी यलगार करें या चलें अपना एहतजाज फरमाएं या वो इस्लामाबाद भी जाएं। भाई जो लाहौर वाले हैं PTI वाले, लाहौर में एक बहुत बड़ी पार्टी है PTI, उनका क्लेम है, बल्कि हम भी मानते हैं कि एक बड़ी पार्टी है। उसकी कारकुनियत जो सरे बाजार अपना इजहार रखती है वो कहाँ है? अच्छा, आपको माजी में परवेज खटक पसंद नहीं आए, पार्टी ही ने अपना वजीर आला बदल दिया, फिर महमूद खान को बदल दिया, अब आप देखें गंडापुर साहब को बदल दिया, नहीं पसंद आए हैं तो उनको भी बदल दिया। मुझे तो अब वज़राए आला जो है ना KPK के, और जो KPK की पार्टी है जो इस तरह रहा तो मुस्तकबिल में तितर बितर होती नजर आ रही है। मुझे तो मुनीबा उन पे तरस आ रहा है कि वही वो एक सूबाई मामला है, सूबाई चैप्टर है, वो पूरे पाकिस्तान का बोझ कैसे उठाए। माना कि मजबूर हैं क्योंकि इमरान खान पसे दीवारे गंदा है, वही फैसले करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो रूह फूंकना होता है लीडर का, जो बंद रास्तों से, बंद गली से रास्ता निकालना होता है, वो PTI के बस का रोग नहीं। आपको लग रहा है कि ये जो फैसले हैं PTI के, ये उनको मजीद बंद गली में धकेल रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। पहले मैं एक अर्ज कर दूं, पिछली दफा मैं आप ही के प्रोग्राम में आया तो आपके एक नौजवान जो पार्लियामेंट करते हैं, पंजाब असम्बली करते हैं, सॉरी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कैसे मुतहरक है अपोजिशन, PTI कैसी है? उन्होंने कहा जी राना आफ्ताब खान वगैरह के ना होने से और मलक अहमद बच्चर जो थे मियाँ वाली से, उनके जो 9 मई के शिकंजे में आ जाने के बाद अंदर नाबालिग लोग रह गए। मुझे बड़े दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है। नाबालिग भी ऐसे कि वो अभी नए है ना, न्यू कमर्स कह सकते हैं। न्यू कमर्स के भी कोई चले वो मोशन मूव ना कर सके, कोई इमोशन तो मूव कर सकते हैं। फिर उनका जो एक पार्लियामेंट में किरदार होता है वो किरदार ही नहीं। आप देखें सीजन पॉलिटिशियन
ملک احمد خان بیٹھے ہوئے ہیں بطور اسپیکر. اچھا وہ بھی مزہ لیتے ہیں جب یہ بولتے نہیں ہیں نا جی پارلیمنٹیرین جو یا ممبران صوبائی اسمبلیاں پی ٹی آئی کے, تو ان کا کوئی بندہ اچھی تقریر کرتا ہے جس کی تعلیم و تربیت ٹھیک بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں لائیں اس جیسی تقریر کر کے دکھائیں. وگرنہ آپ کو پتا ہے منیبہ اچھی اپوزیشن ہو, وزیر کے بعد وزیر کی جو تقریر ہوتی ہے یا جو حکومتی تقریر ہوتی ہے اس میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, لوگ تیاری کر کے آتے ہیں. لیکن ہماری اپوزیشن بیٹھی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ, ہمارا یہ پوری نہیں ہوتی, 30 سے 40 لوگ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اپوزیشن ہوگی تو اپوزیشن کرے گی نا. دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ ایک چھوٹا سا ریفرنس دیا تھا, آج بھی پھر تذکرہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں. جب اپوزیشن آپ کی کشمیر کی اسمبلی میں نہیں رہی تھی تو عام آدمی اٹھ کھڑا ہوا. چلے ہمارے ساتھ نا لائیو موجود ہیں حمزہ خورشید ہیں, نمائندہ لاہور نیوز, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کے اوپر. تو میں بات کر رہا تھا. جی مجھے پتا چل گیا تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا معاملات جو ہے نا وہ اب سامنے آئیں گے. حمزہ کی طرف چلتے ہیں. حمزہ بتائیے کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے یہ سارے معاملے میں؟ پی ٹی آئی اب قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہونے کو سوچ رہی ہے اور باقی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں منیبہ, اگر میں نعیم صاحب کی بات کو لے کر چلوں تو پی ٹی آئی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے پیر پر خود کلہاڑا مارنے میں. اگر ہم بات کریں جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کی ہے تو اس میں دیکھیں کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کے بعد کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ہاں یہ ضرور فائدہ تھا کہ جب ان کے پاس قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ تھی, آپ سرکاری بیوروکریٹس کو جو ہے وہ کمیٹیوں میں بلا سکتے ہیں, آپ جو سرکار ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ جو آئینی جو مسودہ قانون پیش ہوتے ہیں ان میں اپنی ترامیم پیش کر سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ شروع میں 13 کمیٹیاں جو ہے ان کی چیئرمین شپ تھی, اس کے بعد ان کے 4 چیئرمین جو ہے وہ نااہل ہوئے, پھر ملک احمد خان بچر جو ہے وہ جب نااہل ہوئے تو ابھی جو ریسنٹ انہوں نے استعفے دیے تب ان کے پاس 8 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپس موجود تھی. ان چیئرمین شپس کو اگر آپ لے کر چلیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسودہ قانون حکومت کی جانب سے بھی پیش کیا جائے گا وہ پہلے 2 ماہ کے لیے اسی کمیٹی میں آنا ہے. اب اس کمیٹی میں جو ہے اس مسودہ قانون کی باقاعدہ گیم چینج کی جا سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ تجاویز کے بعد تبدیل کروایا جا سکتا ہے. اب اس سے اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ پنجاب اسمبلی کا ایوان ہے, یہاں پر آپ صرف تحریک التوا کار پیش کر سکیں گے یا پھر آپ جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش کر سکیں گے اور آپ یہی بآواز بلند کہہ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف, اگر میں نعیم صاحب کی بات کو لے کر چلوں تو انہوں نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑا مارا ہے اور باقاعدہ مزید جو ہے وہ کمزور ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے ان میں چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے جو ہیں وہ فریشرز ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی ایم پی ایز بھی نہیں بنے, اور ان کی تعداد جو ہے ویسے بھی پہلے بھی جو ہے وہ 100 میں سے 30 یا 35 آتے تھے, اور اب اگر ملک احمد خان بچر کو نکال لیں, رانا آفتاب, اعجاز شفیع جو سینئر قیادت ہے جو کہ کل جو ہے وہ 15 ہیں, ان کو اگر آپ نکال لیں تو پھر اس کے بعد اس ایوان میں کوئی اچھی تقریر کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی اچھے سوال پوچھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے, یا پھر اگر آپ کہیں اچھی بحث کرنے والا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے. جب تک آپ قائمہ کمیٹیوں میں موجود تھے آپ کو یہ فائدہ تھا کہ آپ تجویز لے سکتے تھے, تجویز دے سکتے تھے, بحث کر سکتے تھے, جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو بلا سکتے تھے, بیوروکریٹ سے بلا کر جو ہے وہ سوال پوچھے جا سکتے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں اس چیز کا حق جو ہے وہ کھو چکی ہے, اور اس کا بظاہر جو ہے وہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا, لیکن اب جب حکومتی مسودہ قانون پیش ہوں گے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف سوائے احتجاج اور بحث کے جب کچھ نہیں کر پائے گی تب ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کی ہے. لیکن اس وقت اگر میں موجودہ صورتحال کی بات کروں تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ یہ پانی پی ٹی آئی کا حکم ہے تو وہ حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے, اور جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہے, لیکن جو حکم آئے گا وہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایوان میں سوائے احتجاج کے مزید کیا کر سکتی ہے. نعیم صاحب سینئر ہے, وہ زیادہ بتا سکیں گے, لیکن میرے مطابق صرف تحریک التوا کار, توجہ دلاؤ نوٹسز, یا پھر پرائیویٹ ممبر ڈے پر جو ہے وہ کوئی اپنا مسودہ
مبدا پیش کر سکیں گے. لیکن جو پرائیویٹ ممبر ڈے پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر بل بھی پیش کرتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ اس کی پیروی جو ہے وہ کمیٹیوں میں نہیں کر سکے گا, کیونکہ ان کمیٹیوں کی رکنیت اور سربراہی سے وہ پہلے ہی استعفیٰ جو ہے وہ دے چکی ہیں. جبکہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تمام تر جتنی کمیٹیوں میں جو رکنیت موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اس سے بھی وہ مستعفی ہو چکی ہیں. جو سرکاری گاڑیاں ملی تھی وہ بھی واپس ہونا شروع ہو چکی ہیں, جبکہ جو چیئرمین شپس تھی جو بقایا 8 تھی ان سے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف مستعفی ہو چکی ہے. تو اب اگر بات کی جائے اپوزیشن کی اس صوبائی اسمبلی میں, تو اس وقت جو ہے وہ صرف بظاہر بات کرنے, بحث کرنے یا پھر کوئی مدعا اٹھانے تک کی ان کی حیثیت ہے. اگر آپ کریں کہ وہ پیروی کریں گے یا اس ایوان کی کارروائی کو روک سکیں گے تو وہ جبراً ہو سکے گا, لفظی معاملوں میں نہیں ہو سکے گا. جی صحیح ہے کہ یہ فیصلے سے ان کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ تو نہیں ہو رہا. مطلب اتنے نیگیٹو پوائنٹس جو ہے نا حمزہ نے بھی ہمیں گنوا دیے ہیں کہ ان کی کورٹ میں نیگیٹو زیادہ ہی جائیں گے, اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, لائیو تھے پنجاب اسمبلی سے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. حمزہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. تو کیا نعیم صاحب ان کو کیا لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی اس میں کیا لگتی ہے؟ ہمیں تو صرف نیگیٹیو ہی چیزیں لگ رہی ہیں. پہلے بھی جب مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا, استعفے دیے تو حکومت گر گئی. اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بظاہر جو نظر آتا ہے ایشو بن گیا نا, ایشو آف دا ڈے بن گیا یا ایشو آف دا ویک بن گیا, ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ انف, اٹس ناٹ گڈ فار دا نیشن, اٹس ناٹ فار دا پارلیمنٹری سسٹم. آپ پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ پرفارم کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں سسٹم کو, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بظاہر کرنا چاہتے ہیں, بظاہر کرنا چاہتے ہیں میڈیا پہ, ایسے سوشل میڈیا پہ. مجھے ایک بات بتائیے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بندہ ہے, ایک سائل ہے, اچھا وہ بیوروکریٹ ہے یا وہ عام آدمی ہے, آپ اس کو پارلیمانی کمیٹی میں بلاتے ہیں. اب صرف وہاں حکومت بیٹھی ہے تو حکومت تو اپنی مرضی کرے گی نا. میں منیبہ جو سمجھا ہوں آج تک ایز اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ, اس حیثیت سے کہ حکومت کی کسٹوڈین جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے, اس کے وزراء ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, لیکن جو اچھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسمبلی کی کسٹوڈین ہوتی ہے. وہ سوال اٹھاتی ہے, وہ موشن لاتی ہے, وہ تحریک التوا لاتی ہے. وہ جو جن پارلیمانی کمیٹیوں سے یہ مستعفی ہو گئے وہاں بیٹھ کے عوام کی بات, بیوروکریٹ کی بات سنتی ہے. اب 2-4 بیوروکریٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کا بی بی کو پتہ نہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ اندر سے انہیں دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں, وہ تو ممکن ہے سن لیں ان کے ایم پی ایز کی, باقی تو کوئی نہیں سنے گا. اگر باقی کوئی نہیں سنے گا, یہ اپنے حلقے کی خدمت نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ میں یہ پکنک منانے تو نہیں آئیں گے. ہاں یہ اگر دھوم مچانا چاہتے ہیں, یہ اگر چھا جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد سے مستعفی ہو جائیں, قومی اسمبلی چھوڑ دیں کہ وہاں پہ تو پہلے ہی ان کو قومی اسمبلی میں اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں منیبہ, بات یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن چاہتے ہیں, کیا یہ ہلچل چاہتے ہیں, کیا یہ دوبارہ اقتدار چاہتے ہیں؟ وہ تو مل رہا ہے الیکشن سے, کہتے تو وہ یہی ہیں, وہ تو الیکشن سے ملے گا, اور الیکشنز ابھی ہوں گے نہیں. اور یا پھر یہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے آپس میں تھوڑا سا معاملات خراب ہوئے تھے, لیکن اب تو یہ ان سے محبتوں کی پینگیں چڑھا لیتے, نہیں چڑھا پائے نا. یہ اپنی نرگسیت سے, نہ ان کی لیڈرشپ, نہ یہ خود اپنی نرگسیت سے یہ نکلتے نہیں ہیں. جب تک لیڈر عوامی سطح پہ نہیں آتا, عوامی فکر میں نہیں آتا, وہ خدمت نہیں کر سکتا. پھر میں وہی کہوں گا, اگر یہ واقعی ہلچل مچانا چاہتے ہیں تو جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی چھوڑ دیں, اور وہ اسمبلیاں چھوڑ دیں, ممبران قومی سب چھوڑ دیں, تو پھر دیکھیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پھر میدان لگ جائے گا. اب اس طرح یہ ہومیوپیتھک یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ نوجوان لائے تھے نا پنجاب اسمبلی میں, یہ کچھ سیکھتے, یہ کچھ سمجھتے, آئندہ یہ سرو کرتے. جو سیزن پالیٹیشین ہے وہ سرو کرتا ہے, وہ چاہے اکلوتا. آپ ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جب غیر جماعتی اسمبلی ہوتی تھی تو ایک اکیلے بندے میں جس میں دم ہوتا تھا, وہ اپنی بات پارلیمنٹ میں, وہ اپنی بات صوبائی اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کرتا تھا, اور اس کی بازگشت اور اس کی گونج ملک سے باہر تک جاتی تھی.